अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट महमूद अंसारी और आज आपके सामने जिन दो शख्सियात को मैंने बुलाया है, दोनों ही इस वक्त सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका इनसे तारुफ करवाना चाहूँगा। कैमरा ऑन होते ही एक्शन की आवाज़ पर महमूद अंसारी ने अपने हर बार के मुकालिमात को दोहराया। मेरे बराबर में बैठी मशहूर मॉडल जो आजकल के नौजवानों की हर दिल अजीज बनी हुई थी, वो बैठी हुई थी और बदकिस्मती से उसके बराबर वाली कुर्सी पे मुझे भी बैठना पड़ा। मुझे अशबीला जैसी लड़कियों से सख्त चिढ़ थी, बल्कि शदीद नफरत थी, जो समझती थी कि जब तक अपना जिस्म ना दिखाया जाए पैसा कमाना नामुमकिन है। उसकी कई ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर किसी आग की तरह फैली थी, जिसमें वो लड़कियों से ये कह रही थी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी को आम किया जाए। अभी भी एक चुस्त बेबाक लिबास में मलबूस थी, अपने लेयर्स में कटे बालों को आगे की जानिब किया हुआ था। बिलाशुबा बेहद हसीन थी, लेकिन ऐसा हुस्न जो हर एक के लिए आम हो, वो मेरी नज़र में कैसे ख़ास हो सकता था। मैंने एक हिकारत की नज़र उस पर डाल के हटा ली। मेरे नज़दीक ऐसी लड़कियों की 2 टके की भी इज्जत नहीं थी। अगर मुझे पता होता कि आज के इस टॉक शो में ये मॉडल नमूना भी आएगी तो मैं 100% इनकार कर देता। मेरे माथे पे बल पड़े थे, नजरें मेरी झुकी हुई थी, वो अभी भी मुंह में चिंगम चबा रही थी, बड़ी बाएतमाद थी। जैसे ही महमूद अंसारी ने हमारा तारुफ करवाना शुरू किया, वो यूं इतराई जैसे पता नहीं कौन सी चीज हो। जी तो नाजरीन और सामीन जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन दोनों शख्सियात के तारुफ से कौन वाकिफ नहीं है। हमारी मशहूर तरीन मॉडल अशबीला जुल्फ़िकार किस कदर फेमस हैं और ये किसी भी तारीफ की मोहताज नहीं है। दूसरी जानिब बैठे हैं हमारे उमर ख़याम, ये भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। दोस्तों, इससे पहले कि हम इन दोनों के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं इन दोनों के मुताल्लिक कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूँ कि शायद सुनने वाले को यकीन ना आए। महमूद अंसारी की ये बात मुझे कुछ मुताज्जिब कर गई थी। मैं और उस लड़की के साथ किस मामले में मुताबिकत रखता था? इस जैसी लड़की के साथ ये एंकर का बच्चा मुझे क्यों जोड़ रहा था? महमूद अंसारी कहने लगा, इन दोनों ने अपने करियर का आगाज एक ही साल, एक ही महीने में, इत्तेफाक की बात है कि एक ही दिन में सोशल मीडिया पे शुरू किया था और इस बात को पूरे 4 साल हो चुके हैं। मई 2021 में मैं अपनी स्क्रीन पर बारी बारी दोनों की पहली वीडियो लगाना चाहता हूँ। शायद ये एक महज इत्तेफाक था। हमारी मशहूर मॉडल अशबीला जुल्फ़िकार ने सबसे पहले अपना पहला वीलॉग बनाया था मई 2021 में। ये कह के उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। वहाँ उस घटिया लड़की ने स्किन टाइट ट्राउज़र और वैसी ही शर्ट पहन रखी थी और भाग रही थी, और साथ साथ अपना मोबाइल भी अपनी जानिब किया हुआ था। हेलो गाइस, इट्स माय फर्स्ट वीडियो, इसलिए मैं बेहद नर्वस हो रही हूँ। एक्चुअली मेरे दोस्तों का कहना है कि अशबीला, यू लुक लाइक ऐश्वर्या राय, तुम्हें अपना व्लॉग बनाना चाहिए। सो गाइस, मैं बेहद नर्वस हो रही हूँ। आप देख रहे हैं मेरे माथे पे कितना पसीना आ रहा है। ये मेरा पहला व्लॉग है, मैं बहुत घबरा रही हूँ। आपसे पूछना ये है कि क्या वाकई में मैं ऐश्वर्या राय बच्चन जैसी लगती हूँ? क्या आप मेरा मज़ीद व्लॉग्स देखना चाहेंगे? मुस्कुराते हुए अशबीला अपना पहला व्लॉग देख रही थी, लेकिन मैंने नहीं देखा। ये है हमारी अशबीला जुल्फ़िकार का पहला व्लॉग, और आप जानते हैं कि एक दिन में इस व्लॉग ने कितने नौजवानों के दिलों की धड़कन को रोक दिया था। मिस अशबीला, क्या याद है आपको ये वीडियो कितनी वायरल हुई थी? कई लड़कियों ने इस वीडियो की वॉइस पे अपनी भी टिकटॉक बनाई थी। वो एक अदा से हंसी। ओह यस महमूद अंसारी साहब, पहले ही व्लॉग पे मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका था। 1 मिलियन व्यूज 2 दिन में आ चुके थे। चले नाज़रीन, अब हम आपको दिखाते हैं उमर ख़याम का पहला वीडियो क्लिप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर ख़याम है। मैं इस वक्त मरी के माल रोड पे हूँ और ये मेरी पहली वीडियो है।
میں چاہتا ہوں کہ ہم اس ویڈیو کا آغاز ایک ایسی معلوماتی ویڈیو سے کریں جس کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہماری عام پبلک دین کے بارے میں کتنی نالج رکھتی ہے، اور جو نالج نہیں رکھتا اسے ہم نالج دیں گے۔ جی تو میرا پہلا سوال ہے ان سے، بھائی صاحب ذرا میری بات سنیے گا۔ میں نے ایک گزرتے ہوئے نوجوان کو روکا تھا۔ وہ نوجوان کہنے لگا جی کہیے کیا کہنا ہے۔ کافی برگر بچہ تھا۔ میں نے کہا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی دین کے بارے میں کتنی معلومات ہیں۔ وہ نوجوان کچھ نظریں چرا کے مسکرایا۔ اوکے آپ پوچھیں شاید میں بتا سکوں۔ وہ اپنی لا علمی کا اظہار مجھ سے پہلے ہی کر چکا تھا۔ میں نے پوچھا حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام بتا دیں۔ وہ کہنے لگا میں نہیں جانتا، آئی ایم سوری۔ یہ کہہ کے وہ رکا نہیں، تیز قدموں سے آگے چلا گیا۔ میں نے 10 سے 15 لڑکوں سے یہی سوال پوچھا، ان میں کچھ لڑکیاں بھی شامل تھیں، لیکن کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ پھر ایک بزرگ نے اس بات کا جواب دیا۔ ناظرین یہ ہمارے اسلامی ملک پاکستان کا حال ہے کہ 20 لوگوں میں سے صرف ایک بزرگ نے اس بات کا صحیح جواب دیا ہے۔ کیا ہمارے تعلیمی نظام میں لڑکے لڑکیوں کو ایسی تعلیم نہیں دینی چاہیے جس میں انہیں ہماری اسلامی تعلیمات کے بارے میں بھی بتایا جائے، ہمارے پیغمبروں کے بارے میں انہیں تفصیل سے پڑھایا جائے؟ کیا ہم نے اسلامی جمہوریت پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم دین سے دور ہو جائیں؟ میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔ آپ کا خیر خواہاں عمر خیام۔ ساتھ ہی اسکرین آف ہوئی تھی۔ 12 مئی 2021۔ عمر خیام صاحب کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کی پہلی ویڈیو پہ کتنے ویوز آئے تھے؟ میں نے کہا 10۔ مجھے لگا میرے برابر میں بیٹھی لڑکی یہ سن کے اپنے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کے شاید اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کر رہی تھی یا میرا تمسخر اڑا رہی تھی۔ بہرحال میں نے برداشت سے کام لیا۔ وہ کہنے لگا آپ آج جس مقام پہ ہیں، آپ نے کتنی ایفرٹ کی ہے یہ تو آپ کی پہلی ویڈیو کے ویوز سے پتہ چلتا ہے۔ مطلب کہاں 10 اور کہاں 1 ملین۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ آپ کے ہر ولاگ پہ اب 10 ملین پلس ویوز ہوتے ہیں، 5 ملین سبسکرائبرز ہیں آپ کے، اور آپ کو کئی ممالک میں بھی بلایا گیا ہے، آپ کے لیکچرز ہوتے ہیں۔ کافی کامیابی ملی ہے آپ کو۔ اب آپ کے نام سے صرف پاکستانی ہی نہیں، بہت سے غیر ملک میں رہنے والے مسلم بھی آپ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ جی اللہ پاک کی عنایت ہے، اس نے عزت دی ہے، ورنہ میں اس قابل کہاں۔ مس اشبیلا میرا آپ سے سوال ہے، کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو؟ آپ کا پہلا ولاگ اور پہلے ہی ولاگ میں اتنی کامیابی، اور پھر اس کے بعد آپ نے کامیابی کی منازل کی سیڑھیاں چڑھی نہیں بلکہ پھلانگی ہیں۔ مطلب اتنے کم عرصے میں اتنی زیادہ کامیابی بہت کم لوگوں کے نصیب میں آتی ہے۔ 20 ملین سبسکرائبرز، واٹ اے گریٹ اچیومنٹ۔ یہ کہہ کے محمود انصاری نے تالیاں بجائیں تھیں۔ سامنے پبلک میں بیٹھے نوجوانوں کی سیٹیاں بلند ہوئیں، اور وہ بے شرم لڑکی ان لڑکوں کو فلائنگ کس دے رہی تھی، اور وہ بھی دونوں ہاتھوں سے۔ میں نے اپنا رخ کچھ بدلا، ماتھے پہ بل ڈالے اپنی ناگواری کا اظہار کرنے سے میں خود کو روک نہیں پایا۔ اشبیلا کہنے لگی بس لوگوں کی محبت ہے اور آسمان والے کی مہربانی۔ میں نے دل میں کہا مہربانی نہیں ہے آزمائش۔ خود کو بے حیا کر لینا، پیسہ کما لینا، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ پہلی ویڈیو پہ چست لباس پہنا تھا جو کہ انتہائی چست تھا، اس کا پہننا نہ پہننا برابر تھا، کیونکہ وہ زینت کو چھپا نہیں رہا تھا بلکہ واضح کر رہا تھا۔ اس پہ چہرے کے اتار چڑھاؤ، اپنی ادائیں دکھانا، لڑکوں کو یہی چیز تو بھاتی ہے۔ ویڈیو تو ملین میں جانی ہی تھی۔ اشبیلا آپ نے اپنے ولاگ کو چلانے کے لیے کتنی محنت کی ہے، اور پھر وہاں سے ماڈلنگ میں آپ کیسے آئیں، آپ کچھ بتائیں گی؟ وہ کہنے لگی او یس کیوں نہیں۔ ایکچولی محمود صاحب اس معاملے میں میں یہ کہوں گی کہ اللہ کی مہربانی میرے ساتھ تھی، مجھے زیادہ ایفرٹ نہیں کرنا پڑا، بار بار لوگوں کے پاس جا جا کے دھوپ چھاؤں میں اپنا سر نہیں کھپانا پڑا۔ بس یہ سمجھے کہ یوں ویڈیو ڈالتی تھی اور خدا کی مہربانی سے راتوں رات ویوز اور کمنٹس کی بھرمار ہونے لگتی تھی۔ آپ شاید یقین نہیں کریں گے، only 1 month I can't believe مجھے کیسر ہمدانی صاحب کی کال آئی۔ You know کیسر ہمدانی؟
انہیں کون نہیں جانتا؟ آپ یقین نہیں کریں گے، میں نے 3 بار ان کا نام پوچھا. مجھے اپنے کھانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا جب انہوں نے مجھے ماڈلنگ کی آفر کی. کین یو امیجن؟ میری آنکھوں سے لٹرلی آنسو جاری ہو گئے تھے. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا اللہ مجھ پہ اتنا مہربان ہو گیا ہے. اس کی بات پہ پتہ نہیں کیوں میرے اندر کیوں آگ لگ رہی تھی. اپنے غلط کاموں میں وہ اللہ کا نام لے رہی تھی. کرتی کیا تھی وہ؟ آدھے ادھورے کپڑے پہن کے تصویر بناتی تھی اور کہتی تھی کہ اس کام پہ اللہ نے اس کے لیے مہربانی کر دی. میرا فشار خون بڑھنے لگا. محمود صاحب آپ یقین نہیں کریں گے. یہ کہتے کہتے مگرمچھ کے آنسو اپنی آنکھوں سے گرائے. محمود صاحب نے فٹافٹ ٹیشو باکس اس کی طرف بڑھایا. اس نے تھینک یو کہا اور بڑی تیزی سے 3-4 ٹیشو پیپر پکڑ کے اپنی آنکھوں سے آنسو تھپ تھپا کے صاف کیے تاکہ اس کی بیس نہ اتر جائے جو وہ تھوپ کے آئی تھی. شاید میں نے آپ کو جذباتی کر دیا. آپ کو پتہ ہے فرسٹ ٹائم جب میں نے ماڈلنگ کی میں بہت نروس تھی کیونکہ مجھے کیٹ واک نہیں آتی تھی. کیسر ہمدانی صاحب، انہوں نے میری بہت ہیلپ کی. میں انہیں بہت اچھے الفاظ میں یاد کرتی ہوں. مجھے لگ رہا تھا میں گر جاؤں گی. آپ تو جانتے ہیں ہیل کیسی کیسی پہننی پڑتی ہیں اور میں نے پہلے کبھی نہیں پہنی تھی. پہلی بار میں نے ماڈلنگ انہی کے ساتھ کی تھی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں مضبوطی سے پکڑ کے رکھوں اینڈ وہ مجھے گرنے نہیں دیں گے. اینڈ تھینکس فار یو کیسر، آئی لو یو. یہ کہتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں کو چوم کر اسکرین کی طرف کیا جیسے کیسر ہمدانی اسی کی ویڈیو دیکھ رہا ہو. لڑکی تھی یا پھر چما چاٹی کی دکان، بات بات پہ فلائنگ کس دیتی تھی. شاید ایسی اوچھی حرکتیں کر کے اپنی ریٹنگ بڑھا رہی تھی. شاید آپ کو میری باتیں بری لگ رہی ہوں لیکن ایسی لڑکیوں کے لیے میں یہی سب کچھ کہہ سکتا ہوں. زبان خود بخود خراب ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد میرے لیے کامیابی کی منازل کھلتی چلی گئیں. محمود انصاری کہنے لگا، آپ کو تو کافی ایفرٹ کرنی ہوگی عمر خیام صاحب. میں نے کہا جی ہاں، مجھے بہت محنت کرنی پڑی لیکن میں گھبرایا اس لیے نہیں تھا کیونکہ دین محنت سے ہی پھیلتا ہے. ایک لڑکی نے لائیو آ کر یہ کہا تھا کہ وہ آپ کی وجہ سے مسلم ہوئی ہیں، تو کیسا فیل ہوا تھا آپ کو عمر صاحب؟ میں نے کہا وہ میری بہت بڑی خوش نصیبی تھی. اللہ نے مجھے اس بات کا ذریعہ بنایا. حالانکہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. جسے اپنی راہ میں چلانا چاہے وہ اسے بنا کسی مدد کے بھی چلا سکتا ہے. اللہ کی ذات محتاج تھوڑی ہے. ہاں لیکن اس نے یہ کار خیر کا کام میرے ہاتھوں سے کروایا تو میں اپنے رب کا بہت شکر گزار ہوں. میں نے بہت جی توڑ کر محنت کی تھی اور میرا مقصد پیسہ کمانا نہیں تھا. میں چاہتا تھا لوگوں کو دین کی سمجھ بوجھ آنی چاہیے. اور بہت سے لوگوں کے مجھے میسیجز آتے ہیں کہ ہمارے بچے آپ کی ویڈیوز بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور امریکہ میں رہتے ہوئے ہمارے بچوں کو انبیاء کے نام اور ساری وہ ضروری معلومات جو آپ اپنی ویڈیوز میں دیتے ہیں وہ ازبر یاد ہے. اور مجھے یہ سب دیکھ کے دلی سکون حاصل ہوتا ہے. جانے بھی دیں عمر صاحب، جب جیب میں پیسہ آ رہا ہو تو سب اچھا لگتا ہے. میرے برابر میں بیٹھی اشبیلا نے ڈائریکٹ مجھ پہ چوٹ کی. میں نے کہا محترمہ آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگی ظاہر سی بات ہے یہ نالج تو مدرسے میں ہر مولانا صاحب بچوں کو دیتے ہیں اور چند ہزار کا ہدیہ لیتے ہیں، لیکن آپ اپنی ویڈیوز سے اچھا خاصا کما لیتے ہیں. 20 منٹس کی ویڈیوز میں آپ 20 لوگوں سے سوال کرتے ہیں اور ایک جواب کے ساتھ تھوڑی سی تقریر کر لیتے ہیں. اچھے خاصے پیسے مل جاتے ہیں آپ کو اس مولانا کی نسبت جو مدارس میں یہ سب باتیں بتا کے صرف چند ہزار کما سکتا ہے. سب مایا کا کھیل ہے عمر صاحب. میں نے کہا محترمہ مایا کے پیچھے آپ جیسی لڑکیاں بھاگتی ہوں گی، الحمدللہ مجھے ایسی ضرورت نہیں ہے. وہ کہنے لگی آپ جیسی سے کیا مطلب آپ کا؟ What do you mean؟ میں نے کہا رہنے دیں محترمہ، کیونکہ اگر میں نے آپ کو جواب دیا تو آپ سے برداشت نہیں ہوگا.
کیونکہ آپ جیسی لڑکیوں میں برداشت کا مادہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ خواہ مخواہ میں تماشا لگ جائے گا، کیونکہ سچ سننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کہنے لگی نہیں نہیں آپ سچ بولیں۔ اس بار اس کا لہجہ بہت تلخ ہوا۔ محمود انصاری کہنے لگا ایک منٹ دیکھیں بات میں کروں گا، سوال میں پوچھوں گا۔ اشبیلا کہنے لگی 1 منٹ محمود صاحب، only 5 منٹ پلیز۔ یہ کہہ کے اس نے محمود کا منہ بند کروا دیا، پھر اپنا رخ میری جانب کیا۔ جی عمر خیام صاحب، تو فرمائیے مجھ ایسی لڑکیوں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یعنی کہ مجھے کس کیٹیگری میں شامل کر رہے ہیں آپ؟ اس کا لہجہ اس قدر تپا ہوا تھا۔ میں نے کہا آپ جیسی لڑکیاں ہر ایک کے لیے کھلی کتاب ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کون نہیں جانتا کہ ماڈلنگ کرنے سے پہلے کتنوں کے بستر گرم کیے جاتے ہیں، یوں ہی تو ماڈلنگ نہیں کی جاتی۔ اور جس پائے کی آپ ماڈل بن چکی ہیں، جن سیاستدانوں کے ساتھ آپ کی تصاویر ہر روز کھینچتی ہیں، جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ آپ ان کی ماں بہن بیٹی تو نہیں لگتی۔ ظاہر ہے وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ ان کا دل بہلاتی ہیں۔ بچہ جانتا ہے آپ جیسی لڑکیوں کی کہانیاں۔ How dare you insult me, mister؟ وہ تو آپے سے ہی باہر ہو گئی۔ میں مطمئن انداز میں بیٹھا رہا، لیکن وہ اپنی کرسی سے کھڑی ہو چکی تھی۔ اسے غصے سے لال پیلا دیکھ کے محمود انصاری کے ہوش اڑے۔ وہ جلدی سے کھڑا ہو گیا کیونکہ لائیو شو تھا، وہ کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا۔ کہنے لگا دیکھیں یہ آپ لوگ بات کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی 1 منٹ محمود صاحب، آپ اپنی کرسی پہ بیٹھیں۔ یو مسٹر، اس نے مجھے مخاطب کیا۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ کہنے لگی تم ہوتے کون ہو میرے بارے میں اتنی بکواس کرنے والے؟ میں نے کہا محترمہ آپ نے خود ہی تو کہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جیسی لڑکیاں کون ہوتی ہیں۔ میں نے تو اسی کا جواب دیا ہے۔ اگر اتنا برداشت نہیں تھا تو پھر بات کا آغاز نہ کرتی آپ۔ میں ابھی بھی بڑے مطمئن انداز میں جواب دے رہا تھا جب اس نے میرا گریبان پکڑ لیا اور جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کہنے لگی تم 2 ٹھکے کے مولوی اپنے آپ کو سمجھنے کیا لگتے ہو؟ تمہارا جہاں دل چاہے گا، جدھر دل چاہے گا تم فتوے لگاؤ گے۔ میں نے کہا میرا گریبان چھوڑو، تمہیں آئینہ دکھایا تو آگ لگ گئی ہے، بات تم نے شروع کی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان اس لڑکی بلکہ اس بدتمیز لڑکی سے چھڑوایا۔ وہ شاید غصے میں پاگل ہوئی۔ محمود انصاری فوراً ہماری طرف آ گیا، کہنے لگا یہ آپ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ اس جاہل لڑکی کو بلائیں گے تو میں کبھی بھی آپ کے شو میں آنے کی حامی نہ بھرتا۔ آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ آپ نے دوسرا مہمان کسے بلایا ہے۔ اس کا تو کام ہی یہ ہے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے ایسی لڑکیاں یہی سب کچھ کرتی ہیں، ایسے ہی ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہیں۔ اس بدتمیز لڑکی نے اپنے ناخن میرے سینے میں اچھی طرح سے گھسائے تھے جب میرا گریبان پکڑا تھا۔ میرے سینے پہ کھرونچوں کے نشان پڑ چکے تھے، ہلکا ہلکا خون بھی رسنے لگا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا، پتہ نہیں میں اس کے ساتھ کیا کر گزروں، لیکن اس کی طرح کا جانور نہیں تھا، انسان تھا۔ وہ کہنے لگی مجھے ضرورت نہیں ہے ایسی چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر کے اپنے آپ کو فیمس کرنے کی۔ میں پہلے ہی اللہ کے کرم سے بہت فیمس ہوں۔ اللہ کی مجھ پہ خاص عنایت ہے، مہربانی ہے۔ جان بوجھ کے تم نے یہ بحث شروع کی تھی تاکہ میری وجہ سے تمہارے چینل کا ریٹ کچھ بڑھ جائے۔ میں نے کہا اپنے گناہوں میں نا اللہ کا نام مت لو، کیونکہ اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتی تم۔ جو کچھ تم کرتی ہو وہ دنیا جانتی ہے۔ تمہاری فین فالوئنگ میں صرف آوارہ لڑکے ہیں جو جسم کے پجاری ہیں، ورنہ کوئی شریف انسان تو تم جیسی لڑکیوں کو دیکھ کے نظر بدل لیتا ہے، دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ایک اشتعال سا بڑھ چکا تھا۔ بہت سے نوجوان اسٹیج سے اٹھ کے میری طرف آئے، کہنے لگے آپ کی ہمت کیسے ہوئی مس اشبیلا کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی؟ میں نے ان لڑکوں کو پیچھے دھکا دیا۔ میں نے کہا خبردار مجھے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی تو۔ محمود انصاری میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے پیچھے کی جانب لے گیا اور باقی لڑکوں کو کہنے لگا کہ آپ جائیں، آپ جا کے بیٹھیں پلیز۔ پھر کیمرہ مین سے کہنے لگا کیمرہ آف کرو، یہاں تو تماشا لگ گیا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ کیمرے والے نے اپنا کیمرہ آف نہیں کیا تھا، بلکہ وہ ساری لڑائی کو فوکس کر رہا تھا۔ لیکن لڑکے بہت زیادہ اشتعال میں آ چکے تھے۔
वहाँ की टीम के चंद लड़कों को आना पड़ा और उन नौजवानों को ये कहा गया कि आप लोग अपनी जगह पे बैठें, वैसे भी ये शो ख़त्म हो चुका है। इससे पहले कि मैं वापस जाता, वो लड़की जो पता नहीं अपने आप को कहाँ की शहजादी समझ रही थी, मुझे कहने लगी, ए मिस्टर, अगर अगले 8 दिन में मैंने तुम्हें अपने सामने माफ़ी मांगने पे मजबूर नहीं कर दिया तो मेरा नाम अशबीला जुल्फ़िकार नहीं। पूरे सोशल मीडिया के सामने तुम मेरी जूतियां साफ करते नजर आओगे, समझे ना? उस लड़की का बाजू महमूद अंसारी ने पकड़ रखा था। अशबीला प्लीज कूल डाउन, क्या हो गया आपको? मेरे चलते हुए कदम वहीं रुके। मैंने पलट के उसे देखा। महमूद अंसारी मुझे जाने का इशारा कर रहा था। प्लीज उमर साहब आप जाएं यहां से। मैंने कहा 1 मिनट, मैं इसका लेके नहीं खाता जो इसको बिना जवाब दिए जाऊं। इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई जो ये मुझ पे लपकने की कोशिश कर रही थी, जैसे मुझ पे हाथ उठाएगी। मैंने कहा 8 दिन क्या, 8 सदियां भी अपनी नाक से लकीरें खिंचवा लो तो भी उमर खयाम कभी तुम्हारे आगे नहीं झुकेगा। कहने लगी, अगर 8 दिन में मैंने तुम्हें नाको चने चुभवाने पे मजबूर ना कर दिया और तुम्हें घुटने टेकने पे मजबूर ना कर दिया तो मैं ये मॉडलिंग छोड़ दूंगी। ये सुन के उमर खयाम भी दंग सा रह गया, क्योंकि उस वक्त वो अरूज की बुलंदियों पे थी। मैंने कहा बात वो करो जिसे पूरा कर सको। कहने लगी, मैं तुम्हें पूरा करके दिखाऊंगी, लेकिन अगर तुम मेरे सामने माफी मांगने पे मजबूर हो गए तो क्या करोगे? मैं सोच में पड़ गया। कहने लगी, तुम सबके सामने मुझसे निकाह करोगे। ये सुन के मैं हत्थे से उकड़ा। मैंने कहा, तुम जैसी लड़की को मैं देखना पसंद नहीं करूं, तुम निकाह की बात कर रही हो। कहने लगी, डर गए ना, हार जाओगे। मैंने कहा, बात हारने की नहीं है, मैं हारूं या जीतूं, मैं बहरहाल तुम जैसी लड़की को डिजर्व ही नहीं करता। कहने लगी, इसका मतलब है तुम डर गए हो क्योंकि तुम जानते हो कि तुम हार जाओगे, इसीलिए ऑन एयर कहते हुए घबरा रहे हो। मर्द के बच्चे हो तो करो ना। मैंने तो तुमसे कह दिया कि मैं मॉडलिंग छोड़ दूंगी, सब कुछ छोड़ दूंगी। तुम्हारी मर्दानगी इस वक्त कहाँ है? सबके सामने जवाब दो, और वो दो जो देना चाहिए। वाकई तुम्हारे अंदर अगर मर्दानगी बाकी है तो मेरी शर्त को मानो या अदराक करो, तुम डर गए हो। माफी मांगो मेरे सामने कि तुमने जो कहा है गलत कहा है, मुझसे माजरत करो अभी के अभी। मैं उसके सामने जाके खड़ा हो गया। मुझे बड़े गुस्से से देख रही थी। मैंने कहा, अगर ये नामुमकिन काम तुमने कर दिखाया तो ठीक है, मैं सबके सामने कह रहा हूं, मैं तुम जैसी 2 टके की लड़की से निकाह कर लूंगा। सुन लिया? ये सुन के मैं रुका नहीं था, मैं वहां से बाहर निकल गया। मैं बड़े गुस्से से बाहर आया था। अपनी गाड़ी में बैठ के जब मैं घर पहुंचा तो मेरे वालिद बड़े गुस्से से मुझे देख रहे थे। कहने लगे, ये क्या तमाशा लगा के आए हो तुम? खबर आग की तरह फैल गई है। ये खबर सोशल मीडिया पे फैल चुकी थी, यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी इल्म हो गया था। हालांकि मोबाइल हमारे घर में बहुत कम यूज़ किया जाता था, मेरे वालिद को पसंद नहीं था। कहने लगे, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे उमर। मैंने कहा, बाबा वो बहुत बकवास कर रही थी। मेरे बाबा कहने लगे, तुमने क्या समझा है? तुम्हें ये नहीं पता कि दीन यूं नहीं फैलता, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। तुमने कैसे सब्र का दामन छोड़ दिया? तुम कैसे उस लड़की को धमकियां दे के आ गए? जानते हो, मुफ्ती साहब की कॉल आई थी मुझे कि उमर ने ये क्या हरकत की है, क्या जरूरत पड़ी थी उस लड़की से उलझने की। मैंने कहा, बात उसी ने शुरू की थी। वो कहने लगे, तो क्या हुआ? लोग बात करते हैं, दीन का रास्ता कब आसान हुआ है? हमेशा मुश्किलात सामने आती हैं, लेकिन सब्र का दामन थामे रखना चाहिए था। क्यों छोड़ा तुमने? तुम जानते हो इस बात का नतीजा क्या निकलेगा? मैंने कहा, कुछ भी नहीं निकलेगा। इतनी हिम्मत नहीं है उस लड़की की, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आप छोड़ें इस बात को, ये यहीं खत्म हो चुकी है। कुछ दिनों तक इसका ढंडोरा पीटा जाएगा, उसके बाद सब कुछ खत्म, मजीद कुछ नहीं होगा। लेकिन कम से कम उस जैसी लड़कियों को मुंह तोड़ जवाब जरूर मिल गया, जो बेहयाई फैला के समझती हैं कि उन पे अल्लाह की मेहरबानी हो गई। मुझे आग लग गई थी, मुझे अपनी परवाह नहीं थी, लेकिन कोई लड़की गुनाह का रास्ता इख्तियार करके
اسے اللہ کی مہربانی کیوں کہے؟ بس نہیں ہوا مجھ سے برداشت، نہیں ہوتا مجھ سے برداشت یہ سب کچھ۔ بہرحال میں نے اپنی ویڈیو شوٹ کرنی تھی، لیکن میرا دماغ بالکل گھوم چکا تھا، کیونکہ میں بلاگنگ کرتا تھا، لائیو ویڈیو بھی بناتا تھا، جہاں لوگوں کے بہت سارے سوالات ہوتے تھے ان کا جواب بھی دیتا تھا، اور میں جانتا تھا کہ آج کے سوالات کس نوعیت کے ہوں گے۔ وہ شاید میرے اشتعال کو بھڑکا دیتے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کے حوالے سے میں بات کروں۔ میں اسے اتنا اہم ہی نہیں سمجھتا تھا۔ کچھ دیر بعد میری چھوٹی بہن کمرے میں آئی، کہنے لگی عمر بھائی کھانا کھائیں گے؟ امی پوچھ رہی ہیں۔ میں نے کہا نہیں بھوک نہیں ہے، رہنے دو۔ ایسا کرو مریم مجھے 1 کپ چائے بنا دو پلیز۔ کہنے لگی جی بھائی۔ وہ کچھ ہی دیر بعد میرے لیے چائے لے آئی۔ چائے پینے کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گیا، کیونکہ مجھے تہجد کے وقت اٹھنا تھا اور یہ میری روٹین لائف تھی۔ شروع سے یہی ماحول دیکھا تھا۔ میرے والدین صوم و صلات کے پابند تھے، تہجد گزار تھے۔ ہمارے گھر میں صبح 4 بجے ہو جاتی تھی۔ میرے والد تو عشاء کے بعد جلدی ہی لیٹ جاتے تھے۔ یوں سمجھیں کہ رات کے 10 ساڑھے 10 بجے ہمارے گھر میں خاموشی کا راج ہو جاتا تھا۔ ہم سب لوگ سو چکے ہوتے تھے، کوئی بھی نہیں جاگتا تھا۔ تہجد کے ٹائم بنا الارم ہمارے گھر میں سب کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ جیسے ہی میں اٹھا، اٹھنے کی دعا پڑھی، وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی، پھر کلام پاک کی تلاوت کرتا رہا، اپنے ذکر اذکار کرتا رہا جو شروع سے ہمیں کرنے کی عادت تھی۔ فجر کی اذان ہوتے ہی ہمارے گھر میں سب مرد حضرات مسجد میں چلے جاتے تھے۔ مسجد میں نماز کے بعد بہت سے نوجوان مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ میرا ایک شاگرد میرے پاس آیا، کہنے لگا رات کی ویڈیو دیکھی تھی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ وہ جو ٹاک شو ہوا تھا وہ؟ کہنے لگا نہیں، اس لڑکی نے رات کو ایک لائیو ویڈیو بنائی تھی، تمہیں نہیں پتا؟ اس کے چاہنے والے تمہیں بھوکے کتوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ تم گھر میں رہو، باہر مت نکلو۔ میں نے کہا کیوں باہر نہ نکلوں؟ چوڑیاں پہن رکھی ہیں میں نے۔ وہ کہنے لگا تمہارا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم گئے کہاں، کس کس سے لڑو گے تم۔ میرے والد بہت بری طرح سے گھبرا گئے، اس لیے مجھے گھر لے کے آ گئے۔ میں نے کہا بابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے تم نے اچھا نہیں کیا، ارے ایسی لڑکیاں بہت خطرناک ہو جاتی ہیں، وہ کوئی عام لڑکی تھوڑی تھی جو بات رفع دفع ہو جائے، ارے کسی عام لڑکی کو بھی کہو تو تماشا لگا کے رکھ دیتی ہیں۔ پتہ نہیں عمر تمہیں کس نے کہا تھا اتنا بڑا قدم اٹھاؤ؟ میں نے کہا آپ کیوں اتنا ڈر رہے ہیں؟ ایک لائیو ویڈیو میں بھی بھیج دیتا ہوں، مجھے بھی جاننے والے بہت سے لوگ ہیں، آپ گھبراؤ مت اور نہ ہی آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ رات کو تو آپ مجھے سمجھا رہے تھے کہ دین میں مشکلات آتی ہیں۔ وہ کہنے لگے تم نہیں جانتے، ہمارے منہ سے نکلا ایک غلط جملہ ہمارے لیے کتنی بڑی آزمائش بن جاتا ہے، خاص طور پہ اس سوشل میڈیا کے دور میں۔ امی نے ناشتہ بنا کے دیا، میں نے ناشتہ کیا ہی تھا جب ہمارے گھر پہ پتھراؤ شروع ہو گیا۔ گھر کے کئی شیشے ٹوٹے، میرے والد بری طرح سے گھبرا گئے، مجھے کمرے میں بند کر دیا، کہنے لگے میں دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں آپ نہیں جائیں گے، میں دیکھتا ہوں کیا ہوا ہے۔ لیکن محلے والوں نے پولیس کو بلا لیا، ہمیں خاص تاکید کی گئی کہ گھر سے باہر مت نکلیے گا۔ میری چھوٹی بہن خوف کے مارے روئے جا رہی تھی، وہ پوری طرح کانپ رہی تھی، مسلسل پتھراؤ ہو رہا تھا۔ باہر پولیس موبائل کی آوازیں بھی آنے لگی، شاید لوگوں کو روکا جا رہا تھا، لیکن لوگ مجھے گالیاں دے رہے تھے، گندی گندی گالیاں جو شاید میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ ایک بار تو باہر آ، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکی نے اپنی ویڈیو میں کیا کہا ہے، میں فی الحال ہر بات سے انجان تھا۔ گالیاں سن کے میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے کہا بابا مجھے آپ باہر جانے دیں، میں جا کے بات کرتا ہوں۔ ایک لڑکی کے پیچھے کیا یہ پاگل ہو گئے ہیں؟ اور وہ بھی جو ایک کریکٹر لیس لڑکی ہے۔ میرے والد کہنے لگے تم کمرے سے باہر نہیں آؤ گے۔ وہ مجھے دھکا دے چکے تھے۔ میری والدہ سے کہنے لگے دروازہ بند کرو اس کا، کنڈی لگا دو۔ مریم بھی میرے کمرے میں ہی تھی، وہ میرے ساتھ لگ کے روئے جا رہی تھی۔ میں نے اس کا سر سے لایا، میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا۔ کہنے لگی بھائی آپ کو نہیں پتا یہ لوگ چھوڑیں گے نہیں، لوگ پاگل ہیں، بس ایک بار ان کا پاگل پن آنے کی دیر ہے، لوگ کچھ نہیں دیکھتے، ان کو کچھ نظر نہیں آتا، نہ سچ نہ جھوٹ، آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ ایسے کریں آپ
آپ لائیو ویڈیو میں اس لڑکی سے معافی مانگ لو۔ میں نے مریم کو بڑے غصے سے دیکھا۔ میری والدہ بھی کمرے میں آ گئی، کہنے لگی پولیس والوں سے معاملہ سنبھالا نہیں جا رہا، خدا کے لیے عمر ویڈیو بناؤ، اس لڑکی سے معافی مانگ لو۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی والدہ کو سمجھاتا، میرے والد کے چلانے کی آوازیں آئی۔ میری تو گویا جان نکلی۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلا تو